बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल देखने वालों को प्रोग्राम में हम खुश आमदीद कहेंगे। सियासत के हवाले से तो प्रोग्राम मुकाबिल में हमेशा बात होती है, अब भी सियासी मुलाकातें जो हो रही हैं इनके हवाले से बात करेंगे। मगर प्रोग्राम के आगाज़ पर दुनिया के बहुत बड़े मालियाती स्कैंडल यानी कि स्विस सीक्रेट्स के बारे में डिटेल्स के साथ चीज़ें आपके सामने रखेंगे कि $100 अरब का जो स्कैंडल बेनकाब हुआ है, ये किस तरह से दुनिया के तमाम जितने भी लोग इसमें मुलविस हैं और ख़ासतौर पर पाकिस्तान, नामवर शख्सियात, सरबराहान मुमलिकत के नाम इसके अंदर मौजूद हैं, किस तरह से पाकिस्तान की सियासत का रुख तब्दील कर सकते हैं, मुकम्मल डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। मगर इसके साथ साथ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में पीका कानून के हवाले से हम बात करेंगे कि ये कानून लाने की वजह क्या है और सहाफती तंजीमों ने इसका बायकॉट किया है। आखिर हुकूमत चाहती क्या है? क्या मामला सिर्फ जाली खबरों से रिलेटेड है या इसके पसे पुष्ट कुछ और भी कहानी? ये भी आपके साथ शेयर करेंगे और सियासत के हवाले से तो हम यकीनन बात करेंगे। हारून साहब, सबसे पहले स्विस सीक्रेट्स, कितने लोगों के नाम इसमें शामिल हैं? पाकिस्तान में तो एक ही बंदे का नाम आ रहा है। 1400 पाकिस्तानियों के हैं, तो उसमें सिर्फ एक ख़ानदान का नाम लिया जा रहा है जी। और न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा है, वो चाहें तो मैं आपको अंग्रेज़ी इबारत भी पढ़ के सुना देता हूँ कि जनरल अख्तर पे उनके 40 साल करियर में कभी कोई इल्ज़ाम नहीं आया। अब सवाल पैदा होता है उनके साहबजादों का, वो कारोबार करते हैं तो वो ख़ुद अपने मौक़िफ़ की वजाहत कर सकते हैं। मैं उनमें से एक एक का पूछ लें, 4 साहबजादे हैं जो मैं जानता हूँ, मैं आपको बता दूँ। अच्छा, ये इंटेलिजेंस एजेंसी के सर्वर आ रहे हैं, ये भी बता दें। जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान जी, जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान तवील तरीन अरसे तक ISI के सरबराह रहे। कभी कोई शख्स इतना अरसा ISI का सरबराह नहीं रहा। उनके ज़माने में ISI बनी। अच्छा। दुनिया की टॉप, जब एक वक्त में कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन एजेंसी है, मुसाइद और CIA से भी बेहतर है जी। इक्विपमेंट बेहतर हुआ, काम बेहतर हुआ, नताइज निकले, उनको सुपर स्ट्रेटेजिस्ट कहा जाता था। मैंने उन पे किताब लिखी, मुझ पे भी बड़ी तनकीद हो रही है। चलिए, आपने खुद ही कह दिया, ठीक है, नहीं करें, शौक से की ज़द में आप नहीं हैं। शौक से लोगों का हक है तनकीद करें, मुझे उस पर क्या एतराज़ है। मैंने जो हकीकत ये है कि जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान के पास गिनती के चंद जोड़े थे। हकीकत ये है कि उन्होंने अपना प्लाट बेच के अपने बेटे को भेजा, उसने फिर बाद में अपने भाइयों को बुलाया, उसने कारोबार किया, ही एंड द मनी। जब यहाँ नेशनलाइजेशन की गई तो यहाँ एक सरमायादार ने, जो जहांगीर तरीन के रिश्तेदार थे, उन्होंने रुपया भेजा। अच्छा। उन्होंने एक ट्रेनिंग की थी, अकबर बड़े भाई का नाम है, उन्होंने एक ट्रेनिंग की थी टर्न की बेसिस पे, फैक्ट्री लगा के, जो दूसरे मुल्कों से अमेरिका में लोग जाते हैं तो वो उनको फैक्ट्रियाँ लगा के को कारोबार चला के देते थे। और उन्होंने पहले मुलाजमत की, फिर वो अदारा बनाया उन्होंने, ठीक है, और वो बड़े कारोबारी हैं। हुमायूं जो हैं वो भी कंसल्टेंट थे इंश्योरेंस कंपनियों के एक। अच्छा, गाजी खां एक बैंक में काम करते थे। ये मैट्रिक पास बच्चे तो नहीं थे जब की बात हो रही है, तो ये सब बिजनेसमैन थे। हारून अख्तर जो हैं वो अमेरिका और कनाडा की हिस्ट्री में यंगेस्ट एक्चुरी होल्डर हैं। एक्चुरी एक डिग्री होती है जिसमें ये से बड़ी कोई डिग्री नहीं है। अच्छा। फाइनेंस में, बिजनेस में, जिससे बड़ी कोई डिग्री। एक ज़माना था पाकिस्तान में 4 ऐसे आदमी थे जो एक्चुअली की डिग्री रखते थे, उसमें से 2 ये भाई थे, हुमायूं और हारून। ठीक है। और जब ये पढ़ रहे थे तो ये काम करते थे, हॉस्टल के बर्तन धोते थे। ठीक है। इतने वसाइल नहीं थे उस वक्त कि ये बेच सकें, यहाँ से उनके वालिद पैसे बेच सकें। जनरल अख्तर के पास अपनी गाड़ी तक नहीं थी। उनका एक मकान था जो उस ज़माने में उन्होंने इस्लामाबाद में बनाया था, जब यहाँ कोई भी मकान बना सकता था, यानी 2-4 लाख रुपए में प्लाट मिलता था। व्हेन ही वाज ए ब्रिगेडियर। वो कभी टेलीविज़न पे नहीं आते थे, कभी अखबार में उनकी तस्वीर नहीं छपी, कभी रेडियो पे नहीं आया। वो तस्वीर बनाने नहीं देते थे, वो अपने काम से काम रखते थे। वो घर का खाना खाते थे, बिटवीन द मील्स कोई चीज़ नहीं खाते थे, सिगरेट भी नहीं पीते थे। अच्छा। अगर मिलियंस ऑफ डॉलर हैं तो वो किस लिए हैं? अच्छा हारून साहब, आपने बड़ा करीबी वक्त गुजारा है जनरल अख्तर साहब के साथ, ये बताइएगा। जनरल अख्तर के ख़ानदान के साथ। वो तो शहीद हो चुके थे 88 में।
ان کے خاندان کے ساتھ. 1985 میں پہلا اکاؤنٹ جو ظاہر کر رہا ہے سوئس سیکرٹ ان کے بیٹوں کے نام پہ 85 میں، کچھ اندازہ آپ کو ہے کہ اس وقت ان کی عمریں کیا تھیں؟ کیا واقعی ارننگ پوزیشن میں تھے، اسٹوڈنٹ لائف میں تھے؟ اکبر اس وقت بزنس کر رہے تھے 85 میں، اور 86 میں یہ سارے بھائی بزنس میں تھے. میں نے آپ کو اس کی تفصیل بھی بتا دی. پھر یہ پاکستان آئے، انہوں نے ایک پیپسی کا جو پلانٹ جو ڈوب چکا تھا، بینکرپٹ تھا، دیوالیہ ہو چکا تھا، وہ انہوں نے خریدا. یہ ایک ان پاپولر برانڈ تھا، انہوں نے محنت کر کے اس کو چلایا اور مقابل کمپنیوں سے کے مقابلے میں بہت زیادہ کامیاب رہا. پھر انہوں نے ایک شوگر مل لگائی. شوگر مل آپ کو پتا ہے لون لے کے لگائی جاتی ہے. پھر ٹیکسٹائل کے بزنس میں گئے، پھر اور بزنس بھی کیے. ٹھیک ہے. 3 حکومتوں نے ان کے اکاؤنٹس چیک کیے. کون کون سے؟ مشرف حکومت نے، زرداری حکومت نے، بے نظیر حکومت نے. بے نظیر رہی نا وزیر اعظم، پھر زرداری صاحب صدر رہے. جی جی. تو ملا کیا؟ کچھ ملا ان کے اکاؤنٹ سے؟ اگر ملا ہوتا تو کوئی کارروائی بھی ہوتی نا. ٹھیک ہے. جن اکاؤنٹ نہیں، مشرف نے تو ایک سٹیج پہ ہمایوں کو وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کیا، یہ ملا تھا. اچھا، تو ہارون صاحب جو ڈیٹیلز اس اکاؤنٹ کے حوالے سے 85 86 کے حوالے سے آ رہی ہیں، اس میں کچھ دوسرے ملکوں کی فنڈنگ کے حوالے سے بات آ رہی ہے، یہ کچھ آپ بتا سکتے ہیں یہ پروسیس کس طرح سے ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ہے نا کہ ایجنسیاں پیسے رکھتی ہیں. ہاں، انٹیلیجنس ایجنسیاں پیسے، مثلا ایران کا ایک بینک ہے ملت بینک، اس کے پیسے ہیں. ہاں، جس پابندیوں کا بھی ابھی ٹھیک ہے نا، پابندیاں ہیں تو ممکن انہوں نے یہ آپشن نکالا ہو کہ وہ پیسے وہاں رکھے جائیں. دنیا بھر کے لوگ پیسے وہاں رکھتے ہیں. ایجنسیاں یا پھر اس کی اوورسی کیا جاتا تھا. ریگن نے کہا تھا کہ CIA بھی اس کی نگرانی کرے، جہاں لوگ خود نگرانی کرتے تھے. ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ رپاؤں کے لین دین سے جنرل اختر کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا. ان پہ تو خیر کبھی الزام لگا ہی نہیں. تو پھر کون تھا؟ بریگیڈیئر یوسف ڈیل کرتے تھے اس کو. میں نے بریگیڈیئر یوسف سے پوچھا جن کی کتاب ہے دا بیئر ٹریپ کہ پیسے کو کون ڈیل کرتا؟ ان کا میں ڈیل کرتا تھا. میں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا مثال کے طور پہ ہم نقد آخری سال 87 میں $900 ملین سعودی عرب سے آئے تھے. اچھا. اسلحہ چین سے آتا تھا، خریداری چین سے کی جاتی تھی، فنڈنگ زیادہ سعودی عرب کرتا تھا، کچھ امریکہ کرتا تھا. بریگیڈیئر یوسف کو پاکستانی فوج کی تاریخ کے بہترین افسروں میں سے ایک مانا جاتا ہے. میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس زمانے کے افسر زندہ ہیں، کوئی اس کی تردید کر دے. جنرل حمید گل صاحب نے مجھے بتایا اور لوگوں نے بتایا کہ وہ اس طرح کے آدمی تھے، اتنے بڑے آئیڈیلسٹ تھے کہ وہ ISI کے دفتر میں کھانا نہیں کھاتے تھے جہاں بہترین کھانا پکتا تھا. وہ کہتے تھے یہ جہاد کا پیسہ ہے، میں ان سے کھانا نہیں کھا سکتا. میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ بات صحیح ہے. میں چائے پی لیتا تھا کہ میں رہ نہیں سکتا تھا، چائے کی تو 12 گھنٹے کام کرنا ہوتا تھا. میں اکیلا دفتر آتا تھا، خود گاڑی چلا کے اکیلا چلا کے جاتا تھا. گھر سے کھانا کھا کے آتا تھا، گھر جا کے کھانا کھاتا. جنیجو کو فون کیا جنرل حمید گل نے کہ وہ اس کو ریٹائر کر دیا، جو بڑی زیادتی کی گئی ہے اس کے ساتھ. اچھا. تو اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک پلاٹ ہی اس کو دے دیں. اس سے انہوں نے چھوٹا سا ایک بزنس کیا. میں نے ان سے پوچھا کیسے؟ نقد پیسے بھی دیتے تھے؟ کہاں دیتے تھے. مثال کے طور پر کسی محاذ جنگ پر دیکھیں نا، پاکستان کی سرحد پہ آ کر روس بیٹھا تھا اور اس کا ٹارگٹ گوادر تھا. انہوں نے کہا مثلا کسی محاذ جنگ پر جوتے تو ہیں، وردیاں تو ہیں، اناج کے پیسے نہیں ہیں، کم پڑ گئے. کوئی آسان تو نہیں ہے نا خفیہ گوریلا جنگ لڑنا. تو مثلا حکمت یار ہے، ربانی صاحب آئے، کوئی سیاف صاحب آئے، تو خاموشی سے ان کی گاڑی میں کچھ پیسے رکھ دیے جاتے تھے کہ نقد پیسوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور میں اس کو ڈیل کرتا تھا. اچھا. ان کتابیں لکھی ہے بیئر ٹریپ. لیکن ہارون صاحب حیران کن طور پہ یہ بات ہے کہ 1400 خاندان ہیں، ٹھیک ہے، ان میں صرف ایک ہی شخص کے خاندان کا نام آنا. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو خبر، جو یہ رپورٹ جاری کی گئی ہے، دیکھیے نا کچھ ایسی شخصیات ہیں ان کی طرف اشارے کیے گئے. نام کیوں نہیں لیا گیا؟ اب وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ہے. عمران خان تو کبھی پیسے ہوئے ہی نہیں اتنے. کچھ صحافتی لوگوں کی طرف بھی اشارہ آ رہا ہے کو ہو گئے. بھائی سب کے نام دیں نا، کچھ کے نام دینے کا کیا مطلب ہے؟ میرا خیال ہے کہ کچھ انفارمیشن اس میں نادرست ہے. بینک نے بھی تردید کی ہے، کچھ درست ہو سکتی ہے. یہ تو صاف نظر آتا ہے نا کسی پاکستانی جرنلسٹ نے فیڈ کیا. ہاں، ابھی 90% تو وہ بینک یہ دعویٰ کر رہا ہے یہ اکاؤنٹس ہمارے کلوز ہو چکے ہیں. 60% تو وہ کہتا ہے انہیں 15 میں. پیسہ تو برطانیہ جا رہا ہے. برطانیہ میں 500 انڈینز ایسے ہیں جو مفرور قرار دیے گئے ہیں
جن میں سے بیشتر بلینر ہیں، ان میں سے صرف ایک کا واپس کیا گیا۔ یورپ میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے۔ اچھا ہارون صاحب، یہ میں سیکرٹس کی بات نہیں کر رہی، سوشل میڈیا پہ تو جنرل کیانی صاحب کا نام بھی بڑا آ رہا ہے۔ جنرل کیانی صاحب مجھے بتائیے، مجھے ایک دن انہوں نے کہا کوئی بات تھی جس پہ وہ ناخوش تھے، کوئی خبر میں نے دی تھی، انہوں نے کہا یہ خبر نہیں، بڑی زیادتی کی، مجھے انہوں نے فون کیا مل سکتے، میں گیا تو انہوں نے مجھے سوپ کہا یہ سوپ پی لیں، میں نے اس کا ایک چمچ پیا اور میں نے کہا میں نہیں پیتا، یہ مرچوں والا سوپ میں نہیں پیتا۔ میں نے کئی دفعہ کہا ہے، مجھ پہ بڑا طنز کیا جاتا ہے، ایک کھانا ان کے گھر میں پکتا تھا، میں نے جب وہ چیف آف آرمی سٹاف تھے تو ان کے بھائیوں پہ اعتراض کیا، ٹھیک ہے، جنرل صاحب نے مجھے بلایا اور کہا کہ آپ یہ معلوم کریں میں نے کسی شخص کو رکا لکھ کے دیا ہو، میں نے کسی کو ٹیلی فون کیا ہو، میں نے کبھی زبانی سفارش کی، مجھے شہباز شریف نے کہا کہ آپ کا بھائی ہمارے ساتھ کام کر رہا رنگ روڈ پہ، میں نے کہا کہ اگر وہ ذرا سی بھی کوئی غلط کام کرے کک ہم آؤٹ، ٹھیک ہے، اور اس نے کیا بھی نہیں کام، چھوڑ دیا اس نے۔ اچھا اگر ان سے کوئی شکایات ہے اس کے جنرل کیانی ذمہ دار ہے؟ جنرل کیانی کا ایک جزیرہ ہے جی، کہا جاتا ہے، آسٹریلیا وہ کبھی گئے ہی نہیں، جزیرے کا کوئی نام ہی نہیں، رہتے وہ اپنے گھر میں کہ جی ایئرپورٹ پہ ان کو واپس کر دیا، ایئرپورٹ پہ ان کو واپس کر دیا۔ میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا میں ویزا ہی نہیں اپلائی کیا، جا کے پوچھیں ایمبیسی سے اور وزارت خارجہ سے۔ پھر وزارت خارجہ نے اس کی تردید نہیں کی تو چودھری نثار پٹ ہز فٹ ڈاؤن، اور وزارت داخلہ نے اس کی تردید کی کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، وہ گئے ہی نہیں کبھی آسٹریلیا، ان کا بھی ویزا ہی نہیں اپلائی کیا۔ اچھا چلے، واقعی کی آپ نے بات کی ہے، فوج کی بھی آپ بات کریں ہارون صاحب، یہ جو ضیاء الحق کے 2 مکانوں کی تصویریں دکھائی گئیں، ہاں وہ کہہ رہے تھے، ان سے ریلیٹ کر رہے تھے کہ یہ ان کے مکانات ہیں، وہ ہمارے گاؤں کے خاندان کے مکان تھے، ہم ذاتی طور پہ جانتے تھے، اس خاندان کو کہتے بولے، اچھا بہروں کا خاندان، وہ سارے بھائی سنتے تھے۔ اچھا اب یہ خلقت شہر تو کہنے کو فسانے مانگے، ہم نہ ہوتے تو کسی اور کے چرچے، کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے ہم نہیں جانتے۔ اچھا چلیے ایک سچ، اچھا پھر حکومت پاکستان اس کی تفتیش کرے نا، ان کے بزنس ہیں، ان کے بزنس ہیں، ان کا لین دین ہے، وہ جناب دنیا بھر میں پیسے بھیجتے ہیں، آتے ہیں، وصول کرتے ہیں، کتنا ایک طویل زمانہ گزر گیا ہے، 25-30 سال ان کو بزنس کرتے ہوئے، ان سے بلا کے پوچھ لیں۔ ہاں انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے تاکہ کلیئر ہو سکے معاملہ، ٹھیک ہے۔ ایک اور سچ بتائیے ہارون صاحب، یہ اجڑی کیمپ اور اسلحے کی حقیقت کے حوالے سے کیا حقیقت کیا ہے؟ اسلحے کی حقیقت یہ ہے کہ جنرل اختر تو تھے ہی نہیں اس وقت، وہ تو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی تھے، آئی ایس آئی کے چیف تو جنرل حمید گل تھے، اور انہوں نے ریزائن کر دیا تھا، میری اخلاقی ذمہ داری۔ مسئلہ یہ تھا امریکہ اور روس نے صلح کر لی، روسیوں نے کہا ہم واپس چلے جائیں گے، مجاہدین سے کہا گیا سیف پیسج دیں، حکمت یار سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا سیف پیسج، حکمت یار نے کہا میں اکیلا کیسے سیف پیسج دے سکتا ہوں، ہم تو معاہدے میں ویسے فریق بھی نہیں ہیں، ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ تو امریکیوں نے اڑایا نا، جو یہ کہہ رہے تھے کہ اسلحہ نہ دیں ان کو حکومت پاکستان پہ، ضیاء الحق کے اور امریکیوں کے اختلافات ہو چکے تھے، انہوں نے کہا کہ بغیر کسی گارنٹی کے کہ یہاں ایک نگران حکومت بنیں گے افغانستان میں، آپ نے ایک معاہدہ کر دیا، انہوں نے منع کیا، وہ نورانی صاحب تھے کہ انہوں نے سائن کیے تھے، ایم این اے تھے، وہ وزیر خارجہ تھے، اور میں بہت کلک کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ آئی ایس آئی کے 500 روپے کے مخبر رہ چکے تھے، ٹھیک ہے، اور ضیاء الحق کی مرضی کے خلاف جنرل نے اس پہ دستخط کیے، یہی اختلاف کی بنیادی وجہ تھی۔ ٹھیک ہے چلیے، اوجڑی کیمپ کا الزام کس پہ آتا ہے؟ کوئی تفتیش ہوئی اس کی؟ معاملہ تو ایسے ہی رہ گیا ہارون صاحب۔ نہیں تو جب تفتیش نہیں ہوتی تو آپ ایسے ہی کسی پہ الزام لگا، وہ اس پہ الزام لگایا گیا ایک میزائل انہوں نے بھیج دیا ہے اپنا جو جنرل فضل حق پہ، اور ان کو قتل کر دیا گیا، کبھی کسی نے اس کو ثبوت تو نہیں دیا۔ وہ ایران ایک میزائل پہنچا، اب افغانستان میں میزائل ہیں، فرض کیجئے 50 ہیں، 100 ہیں، 200 ہیں، سٹنگر میزائل تھے، تو وہ ایک آدمی، یہ ہو سکتا ہے وہ کسی طرح ایران پہنچ گیا، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ افواہ ایک چیز ہے، الزام ایک چیز ہے،
ثبوت اور حقیقت ایک الگ دوسری چیز ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہارون صاحب بات یہ ہے کہ سب سے بڑا جو انکشاف سوئس سیکرٹس کو لے کر آ رہا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرنے والے جتنے ہیں, بلیک منی والے جتنے لوگ ہیں, ان تمام کا پیسہ اس میں ہے, اور اسی لیے پورا پاکستان ہے نا جی, ہے نا. اس کی پراپر تحقیق, اس کے دو پہلو تحقیقات کی جائے. ایک تو یہ ہے 71 میں جب ملک ٹوٹ گیا, لوگوں نے پیسے باہر بھیجنے شروع کیے, نیشنلائزیشن ہوئی اور پیسے بھیجنے شروع کیے. 90 میں نواز شریف صاحب نے قانون بنایا کہ ڈالر باہر ایک حصہ رکھا جا سکتا ہے. وہ قانون کیوں بنایا گیا؟ جبکہ پیسے یہاں سے بھی بھیجے جا سکتے تھے. جی, انڈیا میں تو ایسا نہیں ہے, دنیا کے بہت سے ملکوں میں ایسا نہیں ہے. وہ اس کے بعد کی حکومتوں نے منسوخ نہیں کیا, سرمایہ دار پریویل کر گئے. صحیح ہے, لیکن ہارون صاحب یہ جو اس پیسے کو واپس لائیں. دیکھیے نا, اگر فرض کیجئے, دیکھو بہت سے لوگوں کا تو جائز پیسہ بھی ہوگا نا اس میں, وہ باہر رکھتے ہیں اندیشے کی وجہ سے یا ٹیکس بچانے کی, جس وجہ سے بھی, کم از کم یہ جابز تو پیدا ہوں. اور اگر کارروائی بڑا ہے ہارون صاحب, جو لے کے آنا تھا نہیں لے کر آئے, نہیں لے کے نہیں آئے, تو وہ ماحول ہی نہیں ہے نا جس میں لے کے آئے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ تفتیش کریں نا, وہ اپنا پاناما کا بھی ایک آدمی کا قصہ چھڑا, باقی تو کسی کے خلاف تفتیش نہیں. لیکن اس میں بھی کہہ رہے ہیں گریجولی چیزیں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی, ابھی تو بس جب گریجولی سامنے آئیں گی. فرض کیجئے میں ایک گفتگو کر رہا ہوں, فرض کیجئے یہ نادرست ہے, میرا اندازہ درست ہے نہیں ہے, یا میری معلومات درست نہیں ہے, چیزیں جب سامنے آئیں گی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. بلا شبہ. لیکن ہارون صاحب یہ جو آرگنائزیشن ہے کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پروجیکٹ, اس کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے اس میں کئی ممالک شامل ہیں, بڑے بڑے صحافتی ادارے اس کے اندر شامل ہیں, کریڈیبل صحافی اس کا حصہ ہیں. تو اس کے اوپر میرا سوال یہ ہے, دیکھیے وہ جرمن اخبار کو دی انہوں نے معلومات, 102 اس کا نام ہے زیڈوئچے زیزنگ, ٹھیک ہے, انہوں نے دی اس کنسورشیم کو, جس میں کتنے ملکوں کے 40 اخبار سے عمل ہیں, 39 کنٹریز کے. میرا سوال یہ ہے کہ سب کے نام کیوں نہیں چھاپتے پاکستانیوں کے, ایک خاندان کا نام کیوں چھاپا؟ ایک پولیٹیشین کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, پھر لوگوں نے کچھ نے سوشل میڈیا پہ عمران خان تو پیسے بینک میں رکھ سکتا ہی نہیں ہے, وہ سوئس بینک میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ عمران خان کی تو کبھی اتنی آمدن رہی نہیں. صحیح, تو کوئی اور شخص ہے موسٹ پروبیبلی, نام کیوں نہیں لکھتا اس کا؟ وہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے, لیکن ہارون صاحب پاناما کے اندر بھی یہی ہوا تھا کہ فیزز آئے تھے, پہلا فیز, دوسرا فیز, تیسرا فیز آیا تھا, جس میں نام سامنے آنا شروع ہوئے. چلیے آ جائے سامنے, دیکھیں نا نواز شریف پہ تو اعتراض ہمارا یہ تھا, میں تو پاناما تو بہت بعد میں نے تو اس سے 1 سال پہلے لکھا اس پراپرٹی کے بارے میں کہ اس کی منی ٹریل نہیں دیتے. جلال اختر کے خاندان بیٹوں سے پوچھے نا, وہ منی ٹریل دیں, ان کا کاروبار کیا ہے, انہوں نے کتنا ٹیکس پے کیا ہے, اور اثاثے سارے ڈکلیئرڈ ہیں یا کوئی خفیہ, پوچھیں. ابھی ہارون اختر صاحب کو بھی ملائیں گے ہارون صاحب, ان سے بھی ڈیٹیلز کچھ لیتے ہیں. لیکن ہارون صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, اگر عمران خان صاحب, فرض کر لیجئے, فرض ہے یہ, اگر عمران خان صاحب کا نام سامنے آ جاتا ہے یا حکومت کے کسی بڑے عہدیدار کا نام سامنے آ جاتا ہے, جس کا بھی نام سامنے آئے اس کی امپلیکیشنز ہوں گی, اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اگر عمران خان صاحب, میں نہیں مانتا عمران خان کا, ویسے میں نے 15 برس اس کے ساتھ گزارے ہیں, نہ اس کے پاس کبھی اتنے پیسے تھے, نہ وہ اس طرح رکھ سکتا ہے سوئٹزرلینڈ میں. اس کے ذرائع آمدن تو معلوم ہے نا, کرکٹ سے اس نے پیسہ کمایا نا, یا ماڈلنگ سے کمایا. ٹھیک ہے, دیکھیے ورلڈ کپ کی کمنٹری کے لیے ان کو $5 لاکھ آفر کیے گئے تھے, جو مجھ سے بھی انہوں نے مشورہ کیا. میں نے کہا آپ ایک پولیٹیشین ہیں, آپ کا پھر کرکٹر کا امیج بن جائے گا. تو جو پیسے کمائے کرکٹ سے کمائے نا, ہائیسٹ پیڈ کمنٹیٹر تھا وہ. اس میں ایک لطیفہ بھی ہے, ایک دن ہم اکٹھے رہے, شام کو وہ تبصرہ کر رہے تھے, میں نے کہا تو انہیں تو میچ دیکھا ہی نہیں, کیسے تبصرہ کر رہے ہیں؟ اس نے کہا مجھے اب میچ دیکھنے کی کیا ضرورت ہے, میں اس کی ہائی لائٹس دیکھ لی ہیں خبرنامے میں, ٹھیک ہے, اور مشورہ کر لیا ہے. ٹھیک ہے, اچھا چلیے ہارون صاحب مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. اس وقت نون لیگ کے رہنما ہیں اور یہ سینیٹر بھی رہے ہارون اختر صاحب, ہمیں وہ جوائن کر چکے ہیں. سر بے حد شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ہارون صاحب. جی ہارون خان صاحب, جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, یہ کیا قصہ ہے جناب؟ ہارون صاحب بات یہ ہے کہ یہ کچھ جرنلسٹ نے
اکٹھے ہو کے کچھ لیکس کیے ہیں، اور اس کے بارے میں میرے ایک بھائی کے پاس آئی تھی، اور انہوں نے جواب میں یہی کہا کہ یہ بالکل غلط ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ کنجیکچرل ہے، مطلب ہے کہ لوگوں کی خواہشات پہ بیس ہو سکتی ہے، اسپیکولیٹو ہے. تو دیٹس اباؤٹ اٹ. اور اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ آپ سے وہ کہتے ہیں، ایک اخبار کہتا ہے آپ سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی، آپ نے جواب نہیں دیا. مجھے اکبر صاحب سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی، انہیں بھی کوئی جواب؟ کچھ نہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں آئی. اور کوئی ای میل آپ کو نہیں بھیجا گیا؟ مجھے کوئی ای میل نہیں بھیجا گیا، بالکل بھی. کوئی ٹیلی فون نہیں کیا گیا؟ کوئی ٹیلی فون نہیں کیا گیا. کمال. اچھا، اب یہ بات ہے کہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب ایک اکاؤنٹ کھلا 1985 میں، اور اس کے بعد 15-20 سال کے بعد اس میں یہ ویلیو اس میں تھی. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ 1985 میں اکاؤنٹ کھلا تو اس میں کتنے پیسے تھے اور کیا تھا، اور یہ ڈائریکٹلی امپلیکیٹ کر رہے ہیں میرے والد کو. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ بھائی آپ میرے اول تو اکاؤنٹ میرے والد کے نام پہ نہیں کھلا، دوسرا آپ 1985 کی اگر بات کر رہے ہیں تو وہ آپ پھر بتائیں کہ کتنے اماؤنٹ 1985 میں ڈالا. میرے والد تو 1988 میں شہید ہو گئے تھے. اور اول تو یہ اکاؤنٹ ہی بالکل غلط ہے، اور بینک نے خود بھی اس کی تردید کی ہے، اور اس نے کہا ہے، ٹینڈنشس کا ورڈ استعمال کیا ہے، مطلب کہ کسی کے اپنے سیلف پرسیوڈ آئیڈیا کو لے کے انہوں نے ادھر ادھر سے انفارمیشن کر کے اپنے ڈیزائرڈ بائس ریزلٹس اس لیکس میں پریزنٹ کر دیے ہیں. اور جس اخبار نے چھاپا ہے اس نے کیٹیگوریکلی یہ لکھا ہے کہ جنرل اختر عبد الرحمان کے اوپر 40 سال میں کسی قسم کی کوئی ایلیگیشن نہیں لگی. خیر یہ تو ہم بھی اس کے گواہ ہیں، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. اور ان کا طرز زندگی بھی ایسا نہیں تھا، سگریٹ تک تو وہ پیتے نہیں تھے. ہمایوں صاحب سگریٹ پیتے تھے، ان کو ڈانٹ بھی پڑتی تھی، مجھے یاد ہے اس پر. تو بہت تھوڑے عرصے کے لیے انہوں نے دیا تھا، پھر بند کر دیا. تو 365 دن سال میں ورزش کرتے تھے، چھوٹی موٹی بیماری ہو تو دوائی تک نہیں کھاتے تھے، گھر پہ کھانا کھاتے تھے. ان کے طرز زندگی میں تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی. میں کیوں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے؟ دیکھیے، میں ہارون صاحب میں بھی یہ سوچ میں پڑ گیا، صبح سے یہ سوچ رہا ہوں. آپ یہ دیکھیے نا، 1400 اکاؤنٹ پاکستان کے ڈومسائلڈ ایک طرف، اور یہ ایک طرف، اور 24 گھنٹے میں صرف اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ بیسیکلی ٹارگیٹڈ تھا. انٹیلیجنس ایجنسیز ایسی جنہوں نے کسی زمانے میں امریکن انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ مل کے کوئی بڑے کام کیے ہیں. اب آپ دیکھیے کولڈ وار دوبارہ شروع ہو رہی ہے. آپ یوکرین میں دیکھیں کیا حالات ہو رہے ہیں، یوکرین بالکل، اور تائیوان، جنوبی سمندر، ٹائمنگ آف دس لیگ، اور look at what they have focused on. مجھے تو یہ سمپلی ہماری انسٹیٹیوشن کو بیش کرنے کے لیے کیا گیا، بیکاز دیکھیے ہم کاروباری آدمی ہیں، ہم پاکستان آنے سے پہلے بھی پروفیشنلز تھے. میں نے ذاتی طور پہ پاکستان دنیا کی سب سے مشکل ڈگری ایکچوئل سائنس 23 سال کی عمر میں لی تھی، آج تک وہ ریکارڈ نہیں ٹوٹا. میرے بھائی ہمایوں بھی ایکچولی ہیں، باقی بھائی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں. ہم سب گین فلی امپلائڈ تھے، اپنے اپنے کریئر کے پیک پہ ہم پہنچے ہوئے تھے. اور ہمارے انہوں نے والد کا نام کیوں لیا، کس طرح، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جرنلسٹک ایتھکس کہاں گئی. وہ کون سی ایتھکس ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی ایک اکاؤنٹ کھلا جس کا کچھ ان کو پتہ بھی نہیں. اور یہ بینک کی ڈسکلوجر انفارمیشن نہیں ہے. بینکس تو آج کل ہارون صاحب OECD کی ملٹی لیٹرل کنونشن کے بعد سب بینک دنیا کے آپس میں انفارمیشن ایکسچینج کرتے ہیں ٹیکس پرپزز کے لیے. تو پھر گورنمنٹ کو کہے کہ ایکسچینج کریں FBI کے ساتھ انفارمیشن، جس کا ایک اکاؤنٹ ہے اس کو پتہ چل جائے گا سامنے. اس میں کون سی چھپانے کی بات ہے. اور میں یہ بھی کیٹیگوریکلی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی، میرے خاندان کے تمام ایسٹس پاکستان کے قانون کے مطابق فلی ڈسکلوزڈ ہیں، فلی ٹیکس پیڈ ہیں، اور ٹوٹلی اپ ٹو ڈیٹ ہے. تو ہمیں کچھ چھپانے کی بات کوئی ضرورت نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں جو آدمی
کوئی بڑا کام کرے اس کو کنٹروورشل بنانے کی پوری کوشش کی جاتی ہے. اور ہم لوگوں نے بڑی مشکل حالات میں ہم ادھر واپس آئے. ہمارے والد اس دنیا سے چلے گئے تھے, ہم بڑے بڑے سالوں اس ملک سے باہر تھے. ہم نے چھوٹے سے کاروبار سے شروع کیا اور ہمیں اسٹرگل کی مشکل نہیں ہوئی. اسٹرگل از آور پیشن. ہمیں مشکل یہ ہوئی کہ جہاں ہمارا کاروبار کامیاب ہونے لگتا تھا, جہاں ہم کچھ کرتے تھے, وہ والد صاحب کا نام لگاتے تھے. اور بھائی اب 32 سال ہو گئے ہمیں آئے ہوئے ادھر. والد صاحب اپنے کام کر کے بیچارے اس دنیا سے چلے گئے. وہ کام کر دکھایا جو مطلب ہے کہ ایک بہت بڑا سوویت یونین ہمارے نیبر. ہارون صاحب مجھے ایک واقعہ, ایک سپر پاور کو شکست دی جو ناقابل یقین اس وقت لگتا تھا. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. اس نے پاکستان آنا تھا, پاکستان کو بچایا کمیونزم. ہاں بالکل. نہیں, پاکستان گوادر تک جا سکتے تھے. وہ ولی خان کہتے تھے کہ وہ تو مرسیڈیز کاروں پہ بیٹھ کے جا سکتے ہیں وہاں پہ. پاکستانی فوج میں اتنی سخت کہاں ہے. مجھے ایک واقعہ جہاں تک یاد پڑتا ہے, آپ ہی نے مجھے سنایا تھا کہ وہ غالباً گولف کورس میں اپنا واک کیا کرتے, وہیں کیا کرتے تھے نا واک؟ جی 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 بالکل. اور آپ سے انہوں نے کہا کہ واک کرتے ہوئے, برسک واک کرتے ہوئے, کہ جو کہ ہم نے کرنا تھا کر دکھایا لیکن وہ ہمیں معاف نہیں کریں گے. کیا یہ واقعہ میں صحیح؟ ہارون صاحب یہ بڑی آپ کی یادداشت ہے ماشاءاللہ. یہ مجھے بڑا ڈسٹنکٹلی یاد ہے, اور یہ کریش کے چند ہفتوں سے پہلے بات ہے. میں پاکستان وزٹ کر رہا تھا اور وہ بڑے انہوں نے واک کرتے کرتے, ہی واز اے تھنکر, واک کرتے کرتے نا وہ انگلی گھماتے گھماتے اپنا سوچ میں ہوتے تھے. تو سڈنلی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے جو کرنا تھا کر لیا ہم, اور آپ بٹ ہمیں یہ چھوڑے. دے ول ناٹ اسپیئر اس. دیز ور ہز ورڈز. اور یہاں تک ہوا, یہ بات ایموشنل ہو جاتی ہے پھر, بٹ آپ نے کیونکہ یاد کرائی. انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی فکر نہیں ہے کیونکہ تم لوگ بڑے اچھے بیٹے ہو, تم اپنی ماں کا خیال رکھو گے. Those were his comments. So they were emotionally involved in those things. اور یہ مجھے افسوس یہ ہوتا ہے نا, یہ اور انہیں یہ شبہ بھی تھا کہ جنرل ضیاء الحق کو بھی شہید کر دیا جائے گا. انہوں نے کہا تھا ہمیں نہیں چھوڑیں گے, اور ان کا مطلب یہ کہ دو لوگ تو انوالو تھے مینلی. مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی پاور جنہوں نے اس وار میں ہیلپ کیا تھا, کیونکہ اکٹھا پوری دنیا کو اکٹھا کر کے آپ نے سوویت یونین سے 122 ملکوں نے تائید کی تھی, اور ایک ملک نے آج تک انگلی نہیں اٹھائی سارے آپریشن میں. اور خدا نہ خاصہ اگر اس آپریشن میں کرپشن شروع ہو جاتی تو یہ کرپشن کی آپ داستانیں سنتے, آپ کامیابی کی داستانیں نہ سنتے. یہ اتنی بڑی کامیابی جو ہوتی ہے نا, افغانستان میں کرپشن ہو رہی تھی نا, افغانستان میں کرپشن ہو رہی تھی, اس کا نتیجہ نکلا نا. اس کا نتیجہ دیکھ لیا نا آپ. اچھا, میری جہاں تک معلومات ہیں, بریگیڈیئر یوسف سے میری بات بھی ہوتی رہی, وہیں آپ کے ہاں ہوتی رہی, ویسے بھی میری ان سے بات ہوتی رہتی تھی. پیسوں کو تو جنرل بریگیڈیئر صاحب ڈیل کرتے تھے بیسیکلی, اور اس کا بڑا زبردست مانیٹرنگ سسٹم تھا. ارون صاحب مجھے اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں مجھے یاد آ رہی ہے, مجھے انہوں نے بتایا خود, انہوں نے 2-3 چیزیں کہی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا, ایک چیز تو یہ کی تھی کہ کوئی فورن بے شک ٹرینیز ہوں کیا ہوں, وہ ان کے نو بوٹس آن دا گراؤنڈ والی تھی, مطلب کسی قسم کا پاکستان کی سرزمین میں وہ نہیں آئیں گے. ہاں وہ ہمیں گائیڈنس دے سکتے ہیں اپنے ایکسپیرینس کے مطابق, بٹ نو بڈی ول انٹر دا سوئل آف پاکستان, نمبر 1. دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ میں کسی قسم کی پرچیز یا کسی قسم کی کیش ڈیلنگ اپنی آرگنائزیشن سے نہیں کراؤں گا, کیونکہ اگر میری آرگنائزیشن کنسٹرکشن میں پڑ گئی یا کسی اور چیز میں پڑ گئی تو یہ کرپشن میں پڑ جائے گی اور وار اب ہار جائیں گے. یہ ان کی اسٹیٹڈ پالیسی تھی. اس طرح تو وار جیتی جاتی ہے نا پاکستان. مجھے یاد ہے امریکی سفیر کو روک دیا تھا خیر آباد کے پل پر, اور اس فوجی افسر سے امریکی سفیر نے کہا تھا, اس سفیر کا نام تو مجھے یاد نہیں ہے, آر یو اخترز بوائے, آپ کو یاد ہے؟ جی 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 جی. دیکھیے they were emotionally involved in this war because they knew کہ یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی ایک وکٹری تھی, اور اسی لیے تو پھر ان کو مار دیا گیا نا.
हमें इस दुनिया से किसी वजह से मारा गया ना, कोई किसी के लिए कोई थ्रेट थे तो मारा गया ना इनको, वैसे तो नहीं मारा गया। ये बुरे आदमी थे इसलिए उनको मार दिया। इन्होंने इतना बड़ी चीज अचीव की थी कि वो आगे देख सकते थे क्या होगा। सो व्हाटएवर, दैट्स हिस्ट्री। बट मैं आपको ये बताना चाहता था कि हमारी स्ट्रगल में मुझे यहाँ सेटल होने या कुछ करने की हम भाइयों को स्ट्रगल में इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई जितनी इस चीज की प्रॉब्लम हुई कि हर जगह पे जाके वो हमारे वालिद को इन्वॉल्व करते थे, टारगेट करते थे। नहीं, आप खुद भी तो टारगेट हो सकते हैं ना, आपकी स्ट्रगल का तो हम भी होते हैं, आपकी स्ट्रगल का तो अखबार नवीसों में से वाहिद यानी शायद मैं ही हूँ ना। जी, मेरा तो उस जमाने में हर रोज आपसे वास्ता पड़ता था। बट वी आर प्राउड चिल्ड्रन ऑफ ए ग्रेट फादर एंड वी आर प्राउड टू बी अ जनरल सन and we will always like to be known as a general son and somebody who did great things for this country and for Muslims. अब लोग जैसे कहा, बट मैं आपको एक बात बता दूं, जब हम पॉलिटिक्स में आए और जब हमने इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स की, तो ये अवाम जो है ये असल रिकग्निशन देती है जनरल अख्तर को, याद रखिए। एक और बात मुझे याद आई, क्या ये बात दुरुस्त है? अगर आप ज़माना बहुत गुजर चुका है, 32 ईयर्स बैक मैंने उस किताब पे काम किया था, क्या ये बात दुरुस्त है कि प्रेसिडेंट रैगन ने खुद उन्हें दौरे की दावत दी अमेरिका की और उन्होंने मादरत की और नहीं गए एक से ज़्यादा दफ़ा? 100% करेक्ट। एंड आपको पता है कि मेरे वालिद इस चीज पे बड़ा सेंसिटिव थे कि उन्होंने जो भी काम किया वो अंडर द लीडरशिप ऑफ जनरल ज़ियाउल हक किया, और आपको पता है कि वो अपनी तस्वीर भी कहीं नहीं आने देते थे, और उन्होंने आज तक क्रेडिट तो उनको वॉर के बाद मिला ना, आज तक उन्होंने क्रेडिट नहीं लिया, बिकॉज वो कहते थे कि बेशक सारा काम और प्लानिंग मैं कर रहा हूँ, बट ये सारा कुछ इसलिए पॉसिबल हो रहा है कि जनरल ज़ियाउल हक जो है उनकी मेरे सपोर्ट है और उनकी विजन और कहते थे कि उनका फेथ बड़ा मजबूत है, बहुत मजबूत। क्या ये बात दुरुस्त है कि आपके वालिद साहब का जो घर था, आप लोग तो मुल्क से बाहर थे, उनके और जनरल साहब के घर में के दरमियान में एक दरवाज़ा था और कभी कभी जनरल साहब उस दरवाजे पे दस्तक दे के उनके यहाँ चले जाते थे? जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। मेरे वालिद बेसिकली एक मेजर जनरल की अकोमोडेशन में रह रहे थे। तो जब वो फिर मैं देखी अकोमोडेशन बने जी, वो फिर लेफ्टिनेंट जनरल हुए, फिर उसी अकोमोडेशन में रहे। फिर जब वो अल्लाह ने उनको 4 स्टार जनरल बनाया, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनाया, तो उन्होंने डेजिग्नेटेड घर जो चेयरमैन का था उसमें जाना पसंद नहीं किया, बल्कि उस घर में रहना पसंद किया। ज़ियाउल हक भी उसी घर में रहे जिसमें पहले रहते थे। ज़ियाउल हक भी एज प्रेसिडेंट सारे उसी घर में रहे, और उधर दरवाजा बाकी था जहाँ से वो चल के वहाँ मस्जिद में नमाज भी पढ़ा करते थे। वो जुमे की नमाज के बाद एक दरख्त के नीचे खड़े होकर कुछ देर तबादला ख्याल किया करते थे और बहुत से फैसले उस दरख्त के नीचे किए गए। जी, that is true. आपकी माशाल्लाह याददाश्त बहुत अच्छी है। वक्फा करना चाहते हैं? बिल्कुल, ब्रेक के बाद फिर आपको ज़हमत देते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक ब्रेक की तरफ चलते, ब्रेक से वापस आके यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। स्विस सीक्रेट्स के हवाले से बात हो रही है। हारून अख्तर साहब ने बड़ा कीमती टाइम हमें दिया और बहुत ज़्यादा डिटेल में उन्होंने चीज़ें हमारे साथ शेयर की। हारून अख्तर साहब या इनके वालिद ग्रामी के हवाले से तो बात हो गई। हारून साहब, एक और भी शख्स है जिनका नाम आ रहा है, जाहिद अली अकबर साहब। जाहिद अली अकबर साहब, उनके हवाले से उनका तो वो ये है ना कि वो क्रोशिया से साहिब बोस्निया जाते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, इंटरपोल ने किया था, और वो चूँकि बरतानवी सिटीजनशिप थी तो बरतानियों ने भेजा गया। चुनाचे वो हुकूमत पाकिस्तान नायब के साथ उन्होंने प्ली बार्गेन किया, 16 करोड़ रुपए उन्होंने अदा किया। 17.5 करोड़ का करप्शन का इल्ज़ाम था। मुझे समझ आई नहीं वैसे कि वो तो रहे सेक्रेटरी, इसके जो अहम ओहदों पर रहे, चौधरी प्रेसिडेंट जो थे भुट्टो साहब के, चौधरी फजल लाई,
اچھا، یا وہ پنڈی کے کور کمانڈر رہے تھے اس حیثیت، یا وہ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رہے، تو اس حیثیت میں وہ کب تھے کہ اتنے پیسے بنا سکتے؟ مجھے سمجھ نہیں ہے۔ بہرحال انہیں پلی بارگین کی، اس کا مطلب ہے کہ کسی معاملے میں اپنا قصور کا انہوں نے اعتراف کیا، مگر یہ 3 ارب روپے جو کہتے ہیں یہ ناقابل فہم ہے۔ انویسٹیگیشنز تو ڈیفینیٹلی جس طرح سے ٹھیک ہے، وہ تو ان کا تو یہ قصہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب آپ پلی بارگن کی بات کر رہے ہیں، ابتدائی ادوار میں نیب نے بھی تو کچھ انویسٹیگیشن بھٹو صاحب کے اگینسٹ کی تھی نا؟ بھٹو صاحب پہ بھی کی تھی، بھٹو صاحب پہ جو انویسٹیگیشن کی ان لوگوں سے میں ملا ہوں، نہایت ہی قابل اعتماد لوگوں میں سے، اور عمران خان صاحب بھی اس معاملے میں جانتے ہیں جو ہمارا سورس تھا وہ کیا تھا۔ تو وہ یہ تھا کہ ایک تو یہ الزام تھا کہ بشام میں زلزلہ آیا اور اس کی خبر اس طرح دنیا میں پھیلی کہ کوئی بہت بڑا زلزلہ ہے، اتنا بڑا نہیں تھا، زلزلہ تو تھا، نقصان تو ہوا تھا۔ سعودی عرب سے ایک چیک آیا، یہ الزام تھا، سعودی عرب سے ایک چیک آیا $1 بلین کا، شاہ چونکہ اس وقت شاہ فیصل تھے اور وہ بہت پاکستان کے معاملے میں حساس تھے، پرائم منسٹر آف پاکستان وہ کہا جاتا ہے، الزام یہ تھا کہ وہ انہوں نے جمع کرا دی سوئٹزرلینڈ میں، اور نقد جو پیسے آتے تھے ایٹمی پروگرام کے لیے $3 بلین اس میں سے، جو بعد میں بینک آف انگلینڈ میں الزامات کی بات کر رہا ہوں جو جمع کرایا گیا، جو بڑھتے بڑھتے ظاہر ہے 50 برس میں کتنی بڑی رقم بڑھ گئی، مگر وہ ان کے وارثوں کو ملے نہیں۔ کیوں؟ نیب نے، وہ نہیں ملتے ہوتے، وہ جو آدمی جمع کرا وہی لے سکتا ہے، اسی بلیک منی پہ تو سوئٹزرلینڈ پھلا پھولا، اسی پہ برطانیہ پھل پھول رہا ہے، ٹھیک۔ اس کا چونکہ کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں تھا ان چیزوں کا۔ ایک ان کے بہت قریبی ساتھی نے مجھ سے کہا کہ فرانس سے جو لڑاکا طیارے خریدے تھے، وہ طیارے بڑے، نام نہیں ذہن میں اس وقت آ رہا، اس میں سے کچھ پیسے نہ، مگر ان میں سے کسی چیز کا کوئی ایویڈنس چونکہ نہیں دیا، چنانچہ وہ تحقیقات بند، وہ ڈاکومنٹڈ ایویڈنسز ان کے نہیں تھی، اس کا ثبوت نہیں تھا، لہذا وہ تحقیقات بند کر دی۔ کرنل قذافی کے حوالے سے بھی تو ہارون صاحب، کرنل قذافی، حسنی مبارک، قزاقستان کے موجودہ صدر، کیا نام ہے ان کا، پچھلے نور سلطان کا لطیفہ یہ ہے کہ یہاں سے گئے قاضی حسین احمد اور بہت سے دوسرے لوگ مبارکباد دینے کے لیے، انہیں ایک جائے نماز پیش کی، انہوں نے کہا مجھے تو نماز ہی نہیں آتی، نہ میں نے کبھی پڑھی ہے، تو مجھے جائے نماز کیوں دیے جا رہے ہیں؟ جائے نماز میں اچھا چلیے، میں نے وہ پہلے بھی آپ سے یہ سوال کیا، پھر آپ گول مول نہ کیجیے گا۔ میں ایک اور بات آپ کو تنقید کے ایک اور بات، قاضی حسین احمد صاحب نے مجھے کہا آپ کیوں کتاب لکھ رہے ہیں جنرل اختر پہ؟ اچھا، میں نے کہا کیوں نہ لکھوں؟ ایک دم میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، مجھے جنرل اختر کے خاندان میں سے کسی شخص نے نہیں کہا کتاب لکھنے کے لیے، میں نے خود یہ فیصلہ کیا، میں نے اپنی جاب سے ریزائن کیا، اور یہ کہ میں نے سوچا میں فری لانسنگ کروں گا، اور اس کی ابتدا یہ میں ان کے بارے میں ایک مضمون لکھا تھا، یہ تو بڑی دلچسپ کہانی ہے، ایک یتیم بچے نے اتنا رائز کیسے کیا۔ ان کے والد جو تھے جنرل اختر کے، یعنی ان کے دادا ہارون اختر کے، وہ کنگ ایڈورڈ کالج کے جو پہلا بیچ تھا MBA، جو پہلا کالج تھا، اچھا، اس میں تھے، وہ پاس کیا تھا، انہوں نے پشاور میں پریکٹس کرتے تھے، ان کی بہت بڑی جائیداد تھی، اور ان کے جد امجد کے مغل خاندان میں شادی ہوئی تھی، جس کی یادگاریں آج بھی وہاں موجود ہیں، ان کے گاؤں میں 12 دریا وغیرہ موجود ہیں۔ وہ میرے کچھ سکھ دوست تھے، تو میں نے کہا تو انہوں نے اس کا نقشہ بھی بنا کے بھیجا تھا، وہیں سے مائگریٹ کر کے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ ان پہ یہ الزام ہے قادیانیت کا، جیسے ایک اہم اور فوجی شخصیت پر لگا دیا، اس کی بھی تردید میں نے کی تھی۔ میں نے 60 دن اس کتاب پہ کوئی کام نہیں کیا اور اس کی تحقیق کی، تو ان کے ایک ایجوٹنٹ کو میں نے کہیں سے ڈھونڈ نکالا، جنرل اختر کے، اچھا، جو زندہ سلامت تھا۔ تو کیا پتا چلا؟ اس نے کہا جناب والا، ان کی جو والدہ محترمہ ہیں ہمایوں کی اور ہارون خان کی اور غازی خان کی، وہ صدقے کے بکرے مجھے دیتی تھی، اور وہ میں جامعہ اشرفیہ کو دے کے آتا تھا، لاہور کا مشہور مدرسہ ہے، تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کا عقیدہ کیا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، پھر میرا وہی سوال، گول مول نہ کیجیے گا، آپ پہ بھی تو تنقید ہے نا، آپ اس کا جواب دے دیں، آپ پہلے گزار گئے اس سوال کو، آپ پہ بھی تنقید ہے۔ میں نہیں گزار گیا، میں نے تو دیکھیے، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نے جو کتاب لکھی اس میں کوئی نقص نہیں ہو سکتا، میں تو اس کے ایک ایک لفظ پہ قائم ہوں۔ اچھا، میں کب اس سے انکار کرتا ہوں؟ میں تو اس کو دوبارہ ری رائٹ کر کے چھاپوں گا، اس لیے کہ اب کئی چیزیں اس میں ریلیونٹ ہو گئی ہیں، اور کئی چیزوں کا اضافہ اس میں کرنا چاہیے، مجھے کوئی ثبوت دے۔ میں جنرل حمید گل سے بارہا اس پہ بحث کی، وہ جنرل حمید گل صاحب کو انہوں نے چارج ہی نہیں دیا تھا، مطلب باقاعدہ جیسے چارج دیا جاتا ہے
وہ ان کی کچھ رائے ان کے بارے میں بہت اچھی نہیں تھی اور ان کی بہت خراب تھی ان کے بارے میں. لیکن انہوں نے مجھے صرف ایک واقعہ انہوں نے کہا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. ایک چیکو کی ٹوکری لے کے ایک آدمی آیا تھا. اچھا. جب وہ اس گھر میں شفٹ ہوئے جہاں پہلے جنرل اختر رہتے تھے, تو اب چیکو کی ٹوکری کے بارے میں کیا عرض کروں. صحیح ہے. ٹھیک ہے, میں تو ایک ایک لفظ پہ قائم ہوں. چلیے دیکھتے ہیں ہارون صاحب. ابھی میں نے اس کا فیصلہ کیا تھا کتاب لکھنے کا, میں انہوں نے پرسو کیا. 1 مہینہ انہوں نے اس کو ڈیلے کیا. ان سے کہا گیا کہ ہارون رشید کا کیا ہے کہ مطلباً مزاج آدمی ہے, موڈی آدمی ہے, ہو سکتا ہے بیچ میں ہی چھوڑ دے, جو ایک حد تک درست بھی تھا. تو میں نے جب میرا اطمینان ہو گیا تب میں نے اس پہ لکھا. اور آپ کو معلوم ہے اس کی 40,000 کاپیاں فروخت ہوئی 1990 میں, جو ایک ریکارڈ تھا پاکستان کی تاریخ میں, سوائے نسیم حجازی کے ناولوں کے اور ایک آدھ اور کتاب پہ. کوئی کوثر نیازی کی کتاب تھی اور لائن کی, کوئی کتاب اتنی نہیں بکی تھی جتنی وہ آپ نے لکھی جنرل اختر عبد الرحمان صاحب کی. اتنی ہی کاپیاں جب میں نے اس کی کتاب ایڈٹ کی, عمران خان کی ایڈٹ کی, اچھا, اور پھر اس کا ترجمہ کیا. میں نے ترجمہ نہیں کیا کیونکہ پاکستانی آڈینس کے لیے ایک مختلف لب و لہجہ درکار تھا, تو اتنی کاپیاں اس کی بکیں. اچھا ٹھیک ہے, چلیے اب آگے بڑھتے ہیں ہارون صاحب. اب ذرا پیکا قانون کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں. مجھے یہ بتائیے, ابھی تو صحافتی تنظیموں نے بائیکاٹ کر دیا ہے, پیکا قانون حکومت کا خوف ہے یا واقعی یہ وقت کی ضرورت ہے؟ دیکھیے یہ بڑی پیچیدہ بات ہے. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا اور اخبارات میں بہت زیادہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہوتا ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ بہت دباؤ اخبارات پہ اور ٹی وی پہ ڈالا جاتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جب مذاکرات ہو رہے تھے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے, تو اس وقت آرڈیننس کیوں جاری کیا گیا؟ ہاں یہ ایک پہلو یہ ہے. دیکھیے میں جو روایتی موقف ہے اخبار نویسوں کا, میرا موقف اس سے مختلف ہے. میرا خیال ہے سوشل میڈیا کو بھی ریگولیٹ ہونا چاہیے, درست, اور اخبارات میں غلط خبریں بھی نہیں چھپنی چاہیے. آزادی پوری ہونی چاہیے. کوئی قوم جو آزاد نہیں ہے اور پابندیوں میں جکڑی ہوئی ہے اس کی صلاحیتیں بروئے کار ہی نہیں آ سکتی. لیکن یہ جو امریکہ سے ٹویٹ ہوتے ہیں, یعنی بیرون ملک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ریگولرائز کون کرے گا؟ اچھا, یہاں کالا کوا ایک آدمی ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ بڑی وہ سنسنی خیز اطلاع دے رہا ہے. ٹھیک ہے, باتیں ہوتی ہیں. اپنے نام کے ساتھ, اپنے شناختی کارڈ نمبر کے ساتھ میرا موقف یہ ہے کہ وہ اجازت لیں, چاہے اس میں 6 مہینے لگ جائیں, سال لگ جائیں, یا ایران اور چین کی طرح اپنا سسٹم بنائیں, پوری آزادی دیں. مگر یہ کیا کہ کوئی کسی پر کوئی بھی الزام لگا دیں, ہم خود بھگتتے ہیں, روز گالیاں کھاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک اور بات ہے ہارون صاحب, صحافی کی خبر ہمیشہ سورس پر مبنی ہوتی ہے. اب وہ خبر آ جائے, اس کی تردید ہو جائے یا اس کی تصدیق وہ 2 دن لے لے, 3 دن لے لے, یہ تو ناقابل ضمانت. انہوں نے تو وارنٹ جاری کر دیے. بھائی کوئی بھی ہوگا اس کا ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیں. علاج یہ ہے, اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ بائیکاٹ کر دیں اور حکومت منمانی کرے. مذاکرات کریں نا جی, حکومت کی ذمہ داری ہے, بات چیت کرے. سٹیک ہولڈر سے مشورہ تو کیا نہیں انہوں نے, مذاکرات کہاں کیا؟ نہیں کریں گے مذاکرات, نہ دباؤ ڈالیں نا مذاکرات کے لیے, مذاکرات کے لیے دباؤ ڈالیں. لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیے, سبھی ایک دوسرے کی کریکٹر اسیسینیشن میں لگے ہوئے ہیں. بے نظیر بھٹو کی کردار کشی کی گئی, ان کی والدہ کی گئی, عمران خان صاحب کی 96 کے الیکشن میں ایسی غلیظ طریقے سے کی گئی جس کی بات نہیں. یہ پھر اس نے بھی انتقامی رویہ اختیار کر لیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا. دیکھیں نا, ایک گالی دے تو دوسرا آدمی بھی جواب میں اگر گالی دے گا تو فرق کیا رہ گیا؟ میڈیا سیل بنائے گئے ہیں, آپ کو پتہ ہے. صدر عارف علوی پہ الزام ہے, ان کا بیٹا چلاتا ہے. مریم پہ الزام ہے, وہ چلاتی ہیں. اس میں کیا کیا چیزیں لوگوں کے بارے میں نہیں کی جاتی ہیں. درست, ٹھیک ہے. پھر یہ جو سزائیں, ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری, یہ تو بالکل عجیب و غریب بات ہے. تصدیق بات میں ہوگی, پہلے گرفتاری ہو جائے گی, گرفتار کر لیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, لیکن یہ پس منظر دیکھیں کہ خاتون اول کے بارے میں کس طرح کی چیزیں چھاپی گئیں. کیا اسی طرح کی الزامات شریف خاندان پہ اور زرداری خاندان میں نہیں ہیں؟ اور کیا یہ ان میں سے کسی میں جرأت ہے کہ ان چیزوں کو لکھے؟ اول تو کسی کی ذاتی زندگی کے بارے میں بات ہی نہیں کرنی چاہیے. تو اخبار نویسوں کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور حکومت بڑی تنگ دلی اس میں ہے, اور آرڈیننس پہ آرڈیننس جاری کرتی ہے. 70 سے زیادہ. اسمبلی میں کوئی قانون سازی نہیں ہوتی. ویسے اس پہ جو قانون تھا وہ نواز شریف صاحب نے بنایا تھا.
ہاں 2016 میں اس کے اوپر تو ہارون صاحب ہیئرنگز ہو رہی ہیں نا، جو شک ہے اس کی تو اس پہ یا عدالت فیصلہ کرے یا مذاکرات سے فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن یہ بات بھی ہے نا ہارون صاحب، مجھے ایک بات بتائیے، صحافیوں کی بات کر لی، سوشل میڈیا کے لوگوں کی بات کر لی، عام انسان کی بات کر لی، کوئی بھی عام شہری جا کے کمپلین کر دے گا، کیا اس کا اطلاق سیاستدانوں پہ ہوگا؟ سیاستدانوں کی سیاستدانوں نے تو یہ کلچر پیدا کیا ہے، ان کی گرفتاریاں ہوں گی. بس ظاہر ہے قانون کا اطلاق اگر سب پہ ہوگا تو سب سے پہلے تو انہیں کی ہوں گی. ریزسٹنس سب سے زیادہ سیاستدانوں کی طرف سے. دیکھیے میں نے تو اس آدمی کو معاف کر دیا جس نے مجھ پر اتنا گھنونا الزام لگایا اور جھوٹا الزام لگایا، وہ اس دنیا میں نہیں ہے. کسی کو شرم نہیں آئی کوئی اس کی تردید کرتا؟ کیا یہ مجھے جانتے نہیں تھے اچھی طرح سے؟ جب مجھے کہا جاتا ہے، مجھے اور بہت سے لوگوں کو، میں خود تردید کرتا رہتا ہوں ان لوگوں کو جن سے میرا ویسے اختلاف ہے، کہ فلاں آدمی کے بارے میں جب آپ کہتے ہیں کہ وہ لفافے لیتا ہے تو یہ نادرست ہے، اس کی رائے سے ہمیں اتفاق نہیں ہے. جب مجھ پہ سنگین الزامات لگائے گئے، میں نے پی ٹی آئی کے لیڈروں سے پوچھا آپ کو شرم نہیں آئی؟ آپ مجھے جانتے نہیں تھے؟ آپ میں سے کسی نے اس کی تردید نہیں کی. دیکھیے نا، میں نے زندگی میں بہت غلطیاں کی ہیں اور بعض غلطیوں کی معافی بھی مانگی ہے، لیکن وہ واحد چیز جس پہ میرا ضمیر 100% مطمئن ہے اللہ کے فضل سے، میں نے زندگی بھر اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق طیب سے آسودہ رکھا ہے. میرا کوئی شخص اس ملک میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس سے مالی فائدہ اٹھایا، جائز بھی ناجائز تو چھوڑ. چلیے دیکھتے ہیں اس کے پیکا قانون کے حوالے سے کوشش کریں گے ہارون صاحب ہماری کل بھی ڈیٹیل سے بات کرو. سیاست کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. پی ٹی آئی کے 25 ارکان توڑنے کا دعویٰ ہے. 25 ارکان ہارون صاحب. دیکھیں میں اس پہ یقین نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے انہوں نے کوئی لوگ توڑے ہیں تو حکومت کیا لولی لنگڑی ہے؟ خان صاحب بڑے مطمئن ہیں، جلسے میں نظر آیا. مطمئن ہے. میرا موقف اب بھی یہی ہے. دیکھیے یہ تو صاف نظر آتا ہے کہ وہ تلے ہوئے ہیں تحریک عدم اعتماد پہ، اور مریم نے کہا ہے کہ چاہے ناکام ہو جائے لیکن کامیاب ہونا ضروری نہیں ہے. میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ انحصار جہانگیر ترین پہ ہے، اور جہانگیر ترین صاحب کے ایک بزرگ ہیں، وہ کہیں گے تو وہ فیصلہ کریں گے. کون ہے؟ یہ تفصیل نہ پوچھ، ہے اشارے کافی، یوں ہی یہ کہانیاں کہی جاتی ہیں. وہ مریم نے کہا نہیں کہ پشاور میں ایک صاحب ہیں، وہ ٹیلی فون کر رہے ہیں، ٹیلی فون کر رہے ہیں. وہ ٹیلی فون تو آج کل ٹیپ کیا جا سکتا ہے، یہ رسک کون لے سکتا ہے؟ اور اگر کر رہے ہیں تو اس کو ثبوت دیں. سعد رفیق صاحب نے بتایا نا کوئی کس کی بات کر رہے ہیں، مجھے کیا پتا ہے نام کا، مجھے کیا پتا ہے. اچھا ویسے پشاور جنہوں نے کہا ہے وہ بتائیں نا. ویسے وہ تو پشاور کی بات کر رہے ہیں. اب دیکھ لیں لوگ، دیکھ لیں، سمجھ لیں پشاور میں کس کا فون آ رہا ہے. ملاقاتیں بڑی امپورٹنٹ ہے. زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب، سراج الحق صاحب سے بھی 24 فروری کو طے کر لیا انہوں نے. نہیں دیکھیں وہ تہیہ تو کیے بیٹھے ہیں، لیکن نتیجہ کیا نکلا، کیا نکلے گا؟ ہو نوز، آنے والا کل کس کے لیے کیا لائے گا کون جانتا ہے. کوئی منصوبے زمین پہ بندے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں. میں تو آپ کو پتہ ہے صاف واضح الفاظ میں رائے دیتا ہوں. یہ 1990 میں یہ کھیل ہوتا رہا، پورا اشرا ضائع ہو گیا، انسٹیبلٹی ہو جائے. عمران خان ناکام رہے ایک حکمران کے طور پہ، اس میں کوئی شبہ نہیں. انسٹیبلٹی بڑھے گی، سرمایہ سمٹ جائے گا، بیرون ملک جائے گا، کاروبار تباہ ہوں گے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. یہ جو اپنی مدت ہے وہ پوری کریں، اور الیکشن فیئر ہونے چاہیے. آج تک فیئر الیکشن نہیں ہے، اور اس میں جو جیتے وہ اپنا ٹھیک ہے وہ حکومت بنائے گا. یہ بتائیے ہارون صاحب نوٹوں کی دیگیں کس کس نے کھولی ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی رہے گا، سبھی نے کھولی ہوں گی، لیکن یہ کہ آغاز اس کا زرداری صاحب نے کیا تھا. ہماری معلومات کے مطابق نواز شریف صاحب نے بھی انویسٹمنٹ کی ہے، وکیلوں پہ بھی کی ہے، اوروں پہ بھی کی ہے. اور حکومت کون سی پارساؤں پہ مشتمل ہے کہ وہ نہیں کرے گی. آخری سوال میرا، شہباز شریف زرداری صاحب کی ملاقات کو رنگ لے کر آئے گی؟ اس وقت نواز شریف صاحب، شہباز شریف وزیر اعظم بننے کے لیے اتنے ڈسپریٹ ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے. زرداری صاحب بلاول کو بلانا چاہتے ہیں. شہباز شریف کا مسئلہ یہ بھائی اجازت نہیں دے گا، اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے، تو مشکل دونوں طرف. اور اس کا سیاسی مستقبل یہ تباہ نہیں کر سکتے عمران خان کا. وہ اگر فرض کیجئے کامیاب ہو جاتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کا سیاسی وجود برقرار رہے گا، اور وہ پھر انسٹیبلٹی اسی طرح پیدا کرے گا جیسے اس نے دھرنے میں کی. ٹھیک ہے، اور ہم اس کے اوپر کل بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے، بات ہوگی. اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.